नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौत की निस्बत से हम लोग हाज़िर हैं। कायम हो चुका है, अलबत्ता वारसों की तरफ से है कि दो चार आदमी आ रहे हैं शायद। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है, हर एक ने इस मरहले से गुजरना है। जो दुनिया में आया है उसने जाना है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम आए क्यों और लेकर क्या जा रहे हैं। ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो हमारा आना भी कामयाब, जाना भी कामयाब। हम आए क्यों और लेकर क्या जा रहे हैं। आए इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने खुद ऐलान किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात को और इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिंदगी का हर लम्हा, एक एक कदम हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानी मखलूक में इसीलिए भेजा, इसीलिए मबूस फरमाया, इसीलिए पैदा किया कि आप हमें जीने और मरने के उसूल और ज़ाब्ते सारे के सारे बताएं। चनाचे आपने हमें खुशियां गुजारने का भी तरीका बताया, गमियां गुजारने का भी तरीका बताया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने ऐलान फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी एक बेहतरीन नमूने अमल है। जिस तरह रसूलुल्लाह ने खुशियां गुजारी हैं उसी तरह हम खुशियां गुजारें, जिस तरह रसूलुल्लाह ने गमियां गुजारी हैं उसी तरह हम गमियां गुजारें। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें रिवाज के तौर पर आ गई हैं, समाज के तौर पर आ गई हैं। लोग कहते हैं हमारे गिरां या हमारे मोहल्ले या हमारे समाज का ये दस्तूर है। दोस्तों और बुजुर्गों, उस दौर में जब रसूलुल्लाह मबूस हुए, उस दौर में भी आबाद दुनिया में हजार हा समाज थे, हजार हा रिवाज थे, आज भी हैं, क़यामत की सुबह तक भी होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने अगर पसंद फरमाया है सिर्फ और सिर्फ हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना को पसंद फरमाया है। लिहाजा जिंदगी का हर हर लम्हा, हर हर पहलू, हमारी वज़ा कदा हो, हमारा लिबास हो, हमारी शक्ल सूरत हो, हमें कितनी बड़ी बात है। कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को हम कौन सा चेहरा दिखाएंगे। अगर रसूलुल्लाह ये फरमा दें कि तुमने मेरा चेहरा पसंद नहीं किया, फला फला के चेहरे पसंद किए थे, लिहाजा मेरी मजलिस से उठ जाओ, हम क्या जवाब देंगे। हमारे घरों में मौत वाक़ होती है, हम ऐसे ऐसे अल्फाज जुबान से निकाल देते हैं जो नहीं निकालने चाहिए। फरमाया इन्नल मलाइकता युमिनून अला मा तक़ूलून, जिस वक़्त मौत वाक़ होती है उस वक़्त जो अल्फाज जुबान से निकालते हो उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अच्छी बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन उम्मत मुहम्मदिया के जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा। हाज़रीन मजलिस के आबा अजदाद ईमान वाले जितने दुनिया से जा चुके अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा। खास कर ये तेरी बंदी तेरे दरबार में हाजिर हो रही है, अल्लाह बशरी तकाज़े से जो भी कोताहियाँ, सुस्तियाँ, गलतियाँ दरगुज़र और माफ़ फरमा, जो अच्छाइयाँ उनको कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक। मुझे भी सदमा है, मुझे भी मेरी माँ का सदमा है, बहन का सदमा है, और दूसरे ख़वातीन जो करीबी गुजर गई उनके सदमे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सदमा होता है, लेकिन अब ये रिवाज बनता जा रहा है। बड़ी तादाद में ख़वातीन आ जाती हैं जबकि घर में बैठने की जगह नहीं है, और घर वालों को
اس میت کی یا متوفی کی بات بھول جاتی ہے، بلکہ الٹا ان کو یہ انتظام کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے انتظام کریں۔ آپ یہیں دیکھ لیں ڈوگی میں، اور اس میں جا کر انہوں نے جگہ بیٹھنے کے لیے بنائی۔ اتنے آنے کی کیا ضرورت ہے خواتین کو جنازوں پر؟ 3 بڑے کام ہوتے ہیں، قبر کھودنا ہے، تختے اٹھانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں کاموں سے شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو مستثنا رکھا ہے۔ شریعت نے مکلف آپ کو نہیں بنایا۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، اور وہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا آپ پہلی بات یہ احتیاط کریں کہ جنازے پر کم سے کم آئیں، بہت قریبی کوئی رشتہ دار ہو وہ آئے، ورنہ نہ آئے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، جنازہ لیٹ سویر ہوتا ہے، نماز فرض رہ جاتی ہے۔ یہ فرض نماز سب پر فرض ہے۔ مثلا اس وقت زور کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اتنا پانی نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے لوگوں کو وضو کا انتظام کیا جائے، اتنی نماز کی جگہ نہیں ہوتی میت والے گھر کے وہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے انتظام کریں۔ آپ کی نماز جاری ہے، فرض نماز جاری ہے، ایک ایک سے ایک ایک نماز کے بارے میں پوچھو گی، اس کا خیال رکھیں۔ پھر آنے کے بعد جو ہے اگر کوئی قریبی رشتہ دار آ رہا ہے تو رونے سے اس سے اجتناب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہماری زبان پاک ہوئی ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے ان المیت لا يعذب ببکاء اہلھا علیہ، کہ میت کو ورثہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ آپ ان متوفیہ کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کو فائدہ پہنچائیں، ان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ مت بنیں۔ رونا بین کرنا یہ شریعت میں سخت منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یہ بین کرنا، یہ بال نوچنا، یہ زور زور سے آوازیں نکالنا، اس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، سختی سے روکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے۔ آپ ان کے اجر سے کیوں محروم ہو رہے ہیں؟ اجر سے محروم اور ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، اور متوفیہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں جو زور زور سے رونا ہے۔ دیکھو ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما یرضی به ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونٌ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی اور وہاں پر یہ بات سامنے آئی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے ہم ایسا لفظ نہیں کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ تو رب کی ناراضگی مول نہ لیں۔ مائیں اور بہنیں اس بات کا خاص خیال رکھیں، دور دراز سے لمبے چوڑے سفر کر کے آنے کی کوئی ضرورت عورتوں کو جنازے پر نہیں، اور اگر جنازے پر آئی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، اس میں یہ بھی احتیاط کریں کہ اگر کوئی مرد کا جنازہ ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے اس کا منہ دیکھنا، اور اگر کسی جو محرم ہے صرف وہی دیکھ سکتے ہیں، غیر محرم کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح اگر عورت کا جنازہ ہے، مردوں کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ شریعت کی پابندی کرو، نماز روزے کی پابندی کرو، پردے کا احتیاط کرو۔ غیبت ہو جاتی ہے جب عورتیں جمع ہوتی ہیں، خاموش نہیں بیٹھتی، اس کی بات کی اس کی بات کی، اور یہ غیبت ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ پردے کا احتیاط نہیں رہتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتوں کو حکم دے دو کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں۔ میری مؤدبانہ یہ عرض ہے، میری مؤدبانہ یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں اس چیز کا احتیاط کریں۔ زیادہ تعداد میں جنازوں پر جانے کی عورتوں کو کوئی ضرورت نہیں، اور اگر گئی ہیں اپنی نماز کا خیال رکھنا ہے، اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے، بین نہیں کرنا، رونا نہیں، اور متوفی کو تکلیف نہیں پہنچانا، بلکہ خود بھی اجر اور ثواب کے مستحق ہوں، اس کے لیے بھی ثواب کے مستحق بنیں، اس کے لیے استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس طرح یہاں سے لے کر وہاں اوپر تک آواز پہنچ رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر عورتوں کی آواز پر پابندی نہ ہوتی تو عورتوں کو اذان کا حکم دیا جاتا، ان کو امامت کا حکم دیا جاتا، لیکن عورتوں کو امامت کا حکم نہیں دیا، اذان کا حکم نہیں دیا، اور ان کو پابند کیا ہے۔ پردے کا احتیاط ہے، عورت کا جسم بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، بار آواز جائے مرد سنے، یہ کتنی نازیبہ بات ہے۔ آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک حدیث میں سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، واپس آ کر خواتین کو آپ نے واعظ فرمایا اور فرمایا یا معاشر النساء
تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور اس کا احتیاط کرو، ہم جہنم کے مستحق نہ بنے بلکہ جنت کے مستحق بنے۔ آپ نے فرمایا ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازوں میں سے جو عورت اپنے 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزوں کی پابندی کرتی ہے، اپنے خامد کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرماتی ہے، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے وہ جانا چاہے وہ جائے۔ ہم یہ کوشش کریں، جنت کے حصول کی کوشش کریں، جہنم کے عذاب کی کوشش نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح سچا ہے، سورج ہمیں اس وقت نظر آ رہا، اس میں ہمیں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے فرمان میں شبہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تمہیں زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا قُلْنَا بِمَا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، ایک یہ چیز فرمائی کہ تم لفظ لعنت استعمال کرتی ہو، لفظ لعنت زبان سے استعمال نہیں کرنا، اور اپنے خامدوں کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کرنا، جنت کے مستحق بنو۔ یہ دنیا عارضی ہے، آج یہ جس طرح ہماری مائی ہم سے جدا ہوئی ہیں، کل پتہ نہیں کس کا نمبر ہو، ہر ایک نے جانا ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔